अस्सलाम वालेकुम सर मुझे सवाल करना था कि मूसा अलैहिस्सलाम की जब मौत आई और रूह निकालने के लिए मलका मौत इज़राइल फरिश्ता जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उनको जोरदार थप्पड़ मारा और उनकी एक आँख निकल के उनके हाथ में आ गई और वो कहने लगे कि तू मुझे मारेगा, तो तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो मूसा इज़राइल मलका मौत अल्लाह पाक के पास वो अपनी आँख लेकर गए और अल्लाह पाक से कहने लगे कि कैसे इंसान के पास तो मुझे भेज दिया जो मरना नहीं चाहता है। ऐसे क्या ये सच है कि ऐसा हुआ है? मुझे लग नहीं रहा है, मतलब ये सच है या फिर मनगढ़ंत हदीसें हैं, पता नहीं क्या है, बताइए। जी बिल्कुल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इससे अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और आप सऊदी अरब में मुकीम हैं तो STC पे से भी हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर। ये इसराफियाँ हैं, इस सवाल का जवाब मैं इनको दे चुका हूँ और इन्होंने बड़े इत्मीनान का सांस लिया है। वो इत्मीनान का सांस क्या सुनकर लिया है ये मैं आपकी खिदमत में भी शेयर करना चाहता हूँ। क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत की आँख फोड़ने का जो वाक़या है उसकी क्या हकीकत है? मूसा अलैहिस्सलाम मअ मलकुल मौत यक़ूल अल-माज़री रहमहुल्लाह तआला वला युनकिरुहा इल्ला अहलुल बिदअ। वला युनकिरुहा, अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि इस क़िस्से को सिर्फ बिदअती जो लोग हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस पर यकीन नहीं रखते, वो ही इसका इनकार करेंगे। लेकिन सुन लीजिए, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह, मैंने बन्नौरी टाउन और कराची के देवबंदी मकतबे फ़िक्र के जो उलमा और मशाइख हैं उन्होंने भी इस बात की, इस क़िस्से की तस्दीक़ की है। क्यों? क्योंकि सहीहैन की हदीस है। अहले सुन्नत वल जमाअत का मौक़िफ़ ये है कि जो मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस हैं बुखारी और मुस्लिम की, उनका अहले सुन्नत वल जमाअत तो इनकार नहीं करते, लेकिन इसकी जो तौजीह बयान करते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि इसराफिया को मैंने समझाया, जो लोग इसका इनकार करते हैं और जिनको ये क़िस्सा शायद उनकी अक़ल पर पूरा नहीं उतर पाता, क्योंकि अहादीस को अक़ल पर परखना ये भी एक ज़हनी इंतशार और बददीनी की अलामत है। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मलकुल मौत पहले ज़माने में इंसान की शक्ल इख्तियार करके रूहें कब्ज़ करने के लिए भेजे जाते थे। कान याति अन्नास अला सूरत अर्रजुल, एक आदमी की शक्ल में वो आया करते थे। वो फरिश्ते की सूरत में नहीं, जो कि फरिश्ते की अपनी कैफियत है। सूरत अर्रजुल, एक आदमी की शक्ल में आते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मशहूर है कि आपको शदीद गुस्सा आ जाता था और आप बड़े ताकतवर भी थे, और उस मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बहुत थे और उनको अजियत पहुंचाना और उनको मारना, ये मिशन लेकर वो जगह जगह उनकी तलाश भी किया करते थे, उनको ढूंढते थे और उनको कत्ल करना चाहते थे। तो एक आदमी उसके मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है। अब जब एक आदमी मलकुल मौत के पास आए और वो ये कहे कि मैं मलकुल मौत हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ और तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, शेख फरमा रहे कि अगर तुम इस वक्त कोई तुम्हारे पास आकर कहे कि मैं मलकुल मौत हूँ और तुम्हारी रूह कब्ज़ करना चाहता हूँ, तो तुम क्या करोगे? तुम उसको आसानी से अपनी रूह दे दोगे?
نہیں نا. بالله أهلا وسهلا. کیا تم یہ کہو گے اہلا وسہلا چلیے میں چلنے کے لیے تیار ہوں؟ یا اللہ. عرفت؟ فموسى ظن أنه من البشر. موسیٰ ظن انہ من البشر. تو ملائکہ، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، قرآن میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ فرشتے انسان کی شکل میں آئے لوط علیہ السلام کے یہاں. وأنه يريد أن يعتدي عليه، يريد أن يقتله. تو یہ سوچا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ دشمن ہے اور قتل کرنے کی غرض سے حملہ آور ہو رہا ہے. فقال أنا ملك الموت جئت لأقبض روحك. تو ملک الموت نے کہا کہ میں تو ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. لكمه موسى عليه الصلاة والسلام ضربه. فموسیٰ علیہ السلام نے شدید غصے کا اظہار کیا اور آپ نے ایک ضرب لگائی، اور اس پر جیسے اسرافیہ نے کہا کہ آنکھ پھوڑ دی گئی. ملك الموت أدبا مع موسى عليه الصلاة والسلام لم يتصرف. موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، تو ملک الموت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ادب کے خلاف ہو، انبیاء کی شان کے خلاف ہو. لم يتصرف لأن هذا ليس رجلا عاديا. هذا کیونکہ یہ آدمی ایک عام آدمی نہیں ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام سے ملک الموت مخاطب ہے. وہ اللہ کے برگزیدہ اور پیارے بندے ہیں، الله کلیم اللہ. اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کیا ہے، تو یہ تو بڑی شرف کا مقام ہے. صلى الله عليه وسلم. علیہ الصلوۃ والسلام. فرجع إلى الله يريد أن يقول الله ماذا أفعل. تو حدیث میں یہ ہے کہ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے تو نے ایسے آدمی کے پاس بھیجا کہ وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں اس ایسی صورت میں کیا کروں؟ فرجع ملك الموت إلى ربه تبارك وتعالى قال أرسلتني إلى موسى. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور اس کی آنکھ بھی ٹھیک کر دی. فرد الله له عينه. فرد اللہ له عینہ. تو اس کی آنکھ کو خوبصورت جیسے پہلا تھا ویسے ہی کر دیا. التي هي البشرية، صورة بشرية. سور البشریہ، جیسے کہ انسان کی آنکھ ہوتی ہے. كان لأنه هو ملك أصلا. تو وہ چونکہ فرشتے ہیں اور فرشتے انسان کی شکل میں آئے، تو انسان کی جو کیفیت تھی آنکھ کی وہ اللہ رب العالمین نے لوٹا دی. فرجع إلى موسى مرة ثانية. فرجع إلى موسیٰ مرة ثانیہ. تو ملک الموت پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. وإذا كأنه لم يغرم. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو تو مارا ہی نہیں تھا، یہ تو بالکل خوبصورت جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہیں. فقال أنا ملك الموت جئتك من ربك. تو وہاں واپس آنے کے بعد ملک الموت نے کہا کہ میں تمہارے رب نے بھیجا ہے اور میں ملک الموت ہوں. ويقول لك ربك ضع يدك على ظهر ثور. ظہر ثور. تو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے یہ بیان فرمایا ہے، یہ کہا ہے، اجازت دی ہے کہ آپ کسی بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیں. ولك بكل شعرة أصابتها يدك سنة. آپ جب کسی بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے تو جتنے بال اس آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان سارے بالوں کے بدلے ایک سال ایک بال کے بدلے اللہ رب العالمین زندگی آپ کو عطا فرمائے گا. هنا موسى أيقن أن هذا فعلا ملك الموت حقيقة. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی یہ ملک الموت ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. وليس كما ظن موسى في أول الأمر. ایسا نہیں ہوا جیسے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی دشمن ہے. تو بعد میں جب گفتگو ہوئی تو اس بات کا انہیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے فرشتے ہیں. قال له موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا چلیے ٹھیک ہے، اگر میں نے ہاتھ رکھ بھی دیا بیل کے پشت کے اوپر اور ہزاروں سال مجھے مل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کی بات کیا ہوگا؟ لو عشت ما عشت آخرها الموت إنك ميت. تو اگر تم زندگی ہزاروں سال کی زندگی بھی اللہ رب العالمین آپ کو دے دیتا ہے تو اس کے بعد بھی موت ہی ہے. تو یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انبیاء کو موت آتی ہے نا تو انبیاء کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں یہ ملک الموت ہے اور روح قبض کرنے کے لیے آ رہی ہیں، تو ان کو اختیار دیا جاتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ میں نے اگر بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا تو اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر مجھے زندگی مل بھی گئی تو ہزاروں سال کی زندگی اگر ملتی ہے یا لاکھوں سال کی زندگی ملتی ہے، کتنی بھی بڑی زندگی مل جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے بتایا کہ اس کے بعد جتنی بھی زندگی تمہیں ملے گی اس کے بعد موت ہے، اس کے بعد انک میت و انہم میتون، بقا تو صرف اللہ کے لیے ہے، موت سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ابھی زیادہ بہتر ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی ترجیح دی کہ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو۔ تو انبیاء کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ صحیح واقعہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے۔ ولا ينكرها إلا من كان في قلبه ولا ينكرها إلا من كان أهل البدعة، كما يقول أهل العلم۔ تو اس قصے کے اندر صداقت ہے، اور اہل سنت والجماعت نے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سچا واقعہ ہے، اور صرف ان لوگوں کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے جو کہ احادیث کے منکر ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ وہ ہم سے راضی ہو، ہمارے گناہوں کو اللہ بخش دے، اور ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اور جنت میں نبیوں، صدیقین اور شہداء کے پڑوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔